अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक कत्ल केस रुदाद जिसका नाम है शैतान सिफ्त। तो चलें शुरू करते हैं। बैल्कनी में रद्दी कागज़, सिगरेटों के खाली पैकेट और सिगरेटों के टोटे बिखरे पड़े थे। दूसरी तरफ एक रिहायशी इमारत का पिछला हिस्सा था। मैंने उस तरफ नज़र की तो वहाँ बावर्ची खाने की खिड़कियाँ दिखाई दी। सामने वाली मंजिल के बावर्ची खाने में एक खातून जो हांडी का नमक चख रही थी, गर्दन लंबी करके मेरी तरफ देखने लगी। अचानक उसने बुरा सा मुँह बनाया। शायद उसे हांडी का मसाला पसंद नहीं आया था। यह अंदाज़ा मैंने इसलिए लगाया कि कभी किसी खातून ने मेरी तरफ देखकर बुरा नहीं मनाया था। मैं खिड़की के करीब पहुंचकर रुक गया और मज़कूरा खातून की तरफ ना देखने की कोशिश करने लगा। खिड़की का पर्दा गिरा हुआ था और अंदर से पंखा चलने की मध्यम आवाज़ आ रही थी। लम्हा भर के बाद अख्तर हुसैन की आवाज़ मेरी समात से टकराई। माफ़ करना हैदर अली, एक कारोबारी दोस्त था। मैंने उन्हें बाहर से ही फारिग कर दिया। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? चंद रोज़ पहले मेरी बाकिर साहब से बात हुई थी, हैदर अली ने कहा। गवाहों के बारे में बहुत परेशान हैं क्योंकि गवाहों के बयानात तसल्ली बख्श नहीं हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? अख्तर हुसैन ने कहा। ये मामला हमारे इख्तियार से बाहर है। अख्तर साहब, मामला कोई भी इख्तियार से बाहर नहीं होता, हैदर अली की आवाज़ आई। अगर हमने सूझबूझ से काम लिया तो सब ठीक हो जाएगा। अलबत्ता थोड़े से पैसे ज़रूर खर्च होंगे और मैं जानता हूँ कि पैसे के मामले में आपने कभी कंजूसी से काम नहीं लिया। हैदर अली, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें यकीन है कि भाई साहब का कत्ल नाज़नीन और अयाज़ की साजिश से हुआ है? मेरे कानों में हैदर अली के कहे की आवाज़ आई। उसने कहा, वाह जनाब, ये भी कोई पूछने वाली बात है। हमें तो अब ये देखना है कि अयाज़ बच कर ना जाए और नाज़नीन बरी तो उसे भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मामला जायदाद का है। लेकिन चूँकि वो औरत ज़ात है, उसके लिए 4-5 साल की सज़ा बहुत होगी। मैंने थानेदार और सरकारी वकील से बात कर ली है। वक्त आने पर जज से भी बात हो जाएगी। बस थोड़े से पैसे खर्च होंगे। कितने पैसे? अख्तर साहब, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर 20-25 लाख की जायदाद बचाने के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च भी हो गए तो भी आप नुकसान में नहीं रहेंगे। थानेदार से तुम्हारी क्या बात हुई है? थानेदार ने हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चालान तैयार करने का वादा किया है, लेकिन रकम पहले देना पड़ेगी। उसने कहा है कि वो अयाज़ पर दफ़ा 302 लगाएगा और नाज़नीन पर कोई हल्की दफ़ा लगाएगा। यानी सारा मुकदमा इस किस्म का बनेगा कि कत्ल का असल मंसूबा अयाज़ हुसैन ने बनाया था और नाज़नीन को अपना आला कार बनाया था। हाँ, इस तरह तो अख्तर हुसैन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। गालबन उसे याद आ गया था कि मैं भी उनकी गुफ्तगू सुन रहा था और वो यकीनन कोई ऐसी बात थी जो मेरे सुनने वाली नहीं थी। उसने बात बदलते हुए कहा, हैदर अली, मैं मुतमईन नहीं हूँ। तुमने पहले जो स्कीम बनाई थी वो भी उलट पुलट हो गई थी। मेरी स्कीम में कोई गलती नहीं थी, हैदर अली की आवाज़ आई। मेरा आदमी ठीक वक्त पर उठकर बाहर निकल गया था और वो इस तरीके से बाहर निकला था कि सादिक साहब की नज़र में आ जाए। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा भी हुआ और यही हमारा मकसद था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। हो सकता है कि वो दोनों किसी ऐसी वाक़े के मुंतज़िर हों। कुछ देर के बाद अंदर खामोशी छा गई। फिर हैदर अली की आवाज़ आई। मैंने 3 गवाहों का बंदोबस्त किया है, उसने कहा। एक रक्शे वाला, एक सफ़ेदी वाला और एक दर्जी वाला। ये लोग किस किस्म की गवाही देंगे? रक्शे वाला गवाही देगा कि उसने 25 तारीख को रात के 12 बजे अयाज़ हुसैन को सादिक साहब के घर के पास उतारा था। सफ़ेदी वाला 25 तारीख को सादिक साहब के सामने वाले मकान पर रंगो रोगन कर रहा था। वो ये गवाही देगा कि उसने 5 बजे अयाज़ हुसैन को सादिक साहब के मकान से निकलते देखा था। इसी किस्म की गवाही दर्जी भी देगा। उसकी दुकान सादिक साहब वाली गली में है। हैदर अली, तुमने तो बड़ा पक्का इंतज़ाम कर रखा है। हैदर अली ने कहका लगाया। अख्तर साहब, इंसान थोड़ी सी सूझबूझ से काम ले तो हर किस्म का इंतज़ाम हो जाता है। अलबत्ता थोड़े से पैसे ज़रूर खर्च होते हैं। आप ऐसा करें कि फ़िलहाल मुझे 10,000 रुपये दे दें। पैसों के लिए तुम्हें चंद रोज़ तक इंतज़ार करना पड़ेगा, अख्तर हुसैन ने कहा।
کل ہمیں ایک LC کھلوانی ہے، 3-4 روز کے اندر ضرور انتظام کر دیں، حیدر علی نے کہا۔ ساتھ ہی کرسی کے چرچرانے کی آواز آئی۔ غالباً وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ سلو کو 200 کے بجائے 500 دینے پڑے ہیں اور تھانے دار کو بھی اپنی جیب سے کچھ رقم دے چکا ہوں۔ اسی لمحے دوسری کرسی کی چرچراہٹ سنائی دی۔ غالباً اختر حسین بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر ان کی آوازیں دور ہوتی سنائی دیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اختر حسین حیدر علی کو دروازے تک چھوڑنے گیا تھا۔ پھر ان کی آوازیں دور ہوتی ہوئی سنائی دی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اختر حسین حیدر علی کو دروازے تک چھوڑنے گیا تھا۔ میری توجہ غیر ارادی طور پر رہائشی عمارت کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جس خاتون کو میں نے ہانڈی کا نمک چکھتے دیکھا تھا وہ اب بھی اپنے باورچی خانے میں موجود تھی اور کھڑکی سے میری طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اب وہ کچھ بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو مجھے اس کے چہرے پر کم از کم 2 تبدیلیاں نظر آئیں۔ پہلے اس کے بال بکھرے ہوئے تھے لیکن اب ان میں اہتمام سے کنگھی کی ہوئی تھی۔ دوسرے اس کا چہرہ پہلے کی نسبت زیادہ نکھرا ہوا نظر آ رہا تھا، یعنی صابن سے دھویا گیا تھا۔ غالباً اس نے ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا تھا۔ کیا اس نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا تھا؟ مجھے اپنی خوش فہمی پر خود ہی ہنسی آ گئی، لیکن یہ ہنسی بڑی بے موقع تھی کیونکہ جس وقت میں خاتون کی طرف دیکھ رہا تھا عین اسی وقت کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو وہ اختر حسین تھا۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ کیا آپ یہ شغل بھی فرما لیتے ہیں؟ اس نے کہا، پھر جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، آئیے دفتر میں چل کر بیٹھتے ہیں، قبلۂ خان جا چکا ہے۔ میں خسیانہ سا ہو کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس کا دفتر خاصا کشادہ اور آراستہ تھا۔ اس نے بیٹھنے کے بعد پوچھا، چائے یا کافی؟ صرف ایک گلاس سادہ پانی، میں نے کہا۔ اس نے چائے یا کافی پر اصرار کیا لیکن میری مستقل مزاجی دیکھ کر چپراسی کو بلایا اور ایک گلاس پانی لانے کے لیے کہا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، آپ خاصے محتاط آدمی ہیں۔ آپ نے صحیح اندازہ لگایا ہے، میں نے کہا۔ ابھی ہماری شناسائی بے تکلفی کے دائرے میں داخل نہیں ہوئی۔ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ آپ نے قبلۂ خان کی باتیں سنی؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ قبلۂ خان کے علاوہ آپ کی باتیں بھی سنی ہیں اور معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس میں آپ کی حوصلہ افزائی شامل معلوم ہوتی ہے۔ میری حوصلہ افزائی صرف باتوں تک محدود ہے، اس نے کہا۔ اگر میں اس شخص کو اعلی کار بنانا چاہتا تو آپ کو اپنا رازدار نہ بناتا۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں نے پوچھا، اصل معاملہ کیا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ قدرے توقف کے بعد بولا، بیگ صاحب، اصولی طور پر مجھے آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ ہمارے بھائی کے مبینہ قاتل یا قاتلوں کے وکیل ہیں، لیکن میں نے آپ کو صلح پسند اور صاف گو پایا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قبلۂ خان بہت ہی شاطر قسم کا فراڈیا ہے اور دوسروں کو بیوقوف بنانے کا فن خوب جانتا ہے۔ پہلے یہ ہمارے مرحوم بھائی سے ملتا جلتا تھا، اسی نے انہیں شادی کے چکر میں پھنسایا تھا اور اب یہ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ باتوں کے دوران آپ نے کسی اسکیم کا ذکر کیا تھا۔ وہ ٹالنے والے انداز میں بولا، وہ باقر بھائی کی کوئی اسکیم تھی۔ اب بھی اس کا زیادہ میل ملاپ باقر بھائی کے ساتھ ہی ہے۔ وہ چند لمحوں تک میز پر انگلیاں بجاتا رہا، پھر قدرے دھیمی آواز میں بولا، بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی صاحب بے اولاد تھے۔ جب انہوں نے اچانک شادی کر لی تو ہم سب پریشان ہو گئے کیونکہ ایک غیر لڑکی چند سال کی رفاقت کے بعد ان کی لاکھوں کی جائیداد کی مالک بن سکتی تھی۔ باقر بھائی صرف اتنا چاہتے تھے کہ بھائی وصیت کر دیں اور اپنی جائیداد کا ایک مناسب حصہ اپنی بیوی کے نام لگا دیں اور باقی جائیداد ہم 3 بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیں۔ اب دیکھیں نا، اس کاروبار کو ہم نے اپنی محنت سے ترقی دی ہے، اس لیے ہمارا اور ہمارے بچوں کا اس پر حق بنتا ہے۔ میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا کہ کہیں وہ سب کچھ محض ایک ڈرامہ نہ ہو۔ بظاہر وہ بڑے خلوص سے باتیں کر رہا تھا، لیکن کوئی عجب نہیں تھا کہ وہ بھی اس کی اور قبلۂ خان کی کوئی اسکیم ہو اور دونوں میری توجہ کسی اور طرف لگانا چاہتے ہوں۔ اختر صاحب، میں آپ کو صرف ایک مشورہ دوں گا، میں نے کہا، اور وہ یہ کہ قبلۂ خان سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ یہ شخص آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، اس نے کہا،
لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، باقر بھائی اس شخص سے کچھ دبتے ہیں۔ چند ہفتے پہلے انہوں نے اسے پورے 25,000 روپے دیے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی کوئی کمزوری اس کے ہاتھ آ گئی ہے۔ اگرچہ یہ بات اس نے بڑی سادگی سے کہی تھی، لیکن میرا دھیان فوراً صادق حسین کے قتل کی طرف چلا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ باقر حسین اپنے بڑے بھائی کے قتل میں ملوث ہو اور اختر حسین بالواسطہ میری توجہ اس طرف پھیرنا چاہتا ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ اپنے بھائی پر قتل کا الزام کیوں عائد کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ یہ چاہتا تھا کہ ساری جائیداد اس کے قبضے میں آ جائے؟ اختر صاحب، کیا آپ کو یقین ہے کہ باقر صاحب نے قبلائی خان کو 25,000 روپے دیے ہیں؟ ہاں، یہ رقم انہوں نے اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹ سے دی ہے، لیکن مجھے کسی طریقے سے پتہ چل ہی گیا۔ میں نے کہا، آپ براہ راست اپنے بھائی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ بیگ صاحب، یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، اختر حسین نے کہا۔ ہمارے تعلقات بڑے مصنوعی قسم کے ہیں، ہم ایک دوسرے کو اپنی ذاتی باتیں بتانا پسند نہیں کرتے۔ جب سے صادق بھائی قتل ہوئے ہیں، باقر بھائی خاصے کھنچے سے نظر آتے۔ ان کی طبیعت میں اچانک ہی سختی اور چڑچڑا پن پیدا ہو گیا۔ میں دوبارہ چونکا۔ ایک اور اشارہ تھا جو باقر حسین کے قتل میں ملوث ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ شکریہ اختر صاحب، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا، کیونکہ آپ کا معاملہ بہت الجھا ہوا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں مخالف پارٹی کا وکیل ہوں۔ پھر تو آپ کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، وہ اٹھتے ہوئے بولا، کیونکہ آپ نے تو میری چائے بھی نہیں پی۔ میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور رخصت ہو گیا۔ چند روز بعد جب پولیس نے ایاز حسین کو مزید ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا تو میں نے اس کی ضمانت کی درخواست داخل کر دی، لیکن ضمانت منظور نہیں ہوئی۔ البتہ عدالت نے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اس دوران میں اختری بیگم سے ملا، اسے کیس کی عمومی صورتحال بتائی۔ نازنین کی صحت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو چکی تھی کہ ایاز کو پھانسی اور اسے عمر قید ہو جائے گی۔ میں نے جب قریدا تو پتہ چلا کہ یہ بات حیدر علی اس کے ذہن میں ڈالتا رہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اختری بیگم کے ساتھ حیدر علی کے بارے میں تفصیلی بات ہو جانا چاہیے۔ وہ شام کا وقت تھا اور حیدر علی بھی گھر میں موجود تھا، لیکن چند منٹ بعد کسی کام کے بہانے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے مجھ سے کترانا شروع کر دیا تھا، نہ جانے کیا وجہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد نازنین چائے بنا کر لے آئی اور قالین پر بیٹھ کر کپ وغیرہ ٹھیک کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب ویرانی پائی جاتی تھی۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ بے اختیار کپکپانے لگے تھے۔ اس کی حالت اس قیدی کی سی لگتی تھی جیسے سزائے موت سنائی جا چکی ہو۔ اگرچہ میں اس کی ماں سے باتیں کر رہا تھا، مگر میری پوری توجہ اس کی طرف تھی۔ وہ بار بار کچھ نگلنے کی کوشش کر رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کوئی چیز اس کے حلق میں اٹک گئی ہو۔ اس نے خالی کپ اٹھایا اور میرے سامنے رکھ دیا، پھر پرچ اٹھائی اور اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر گھورنے لگی، گویا یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کیا چیز تھی۔ پھر اس نے پرچ میرے سامنے رکھی، اس میں کپ رکھا اور دودھ دانی اٹھا کر اس میں دودھ ڈالنے لگی۔ جب کپ دودھ سے بھر گیا تو اس نے اس میں 1 چمچہ چینی ڈالی اور اسے اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ کیا یہ میرے لیے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ کے لیے، اس نے جواب دیا۔ دودھ اپنی پسند کا ڈال لیں۔ میں نے ہنس کر کہا، اب تو چائے اپنی پسند کی ڈالنا پڑے گی۔ اختری بیگم کپ کی طرف دیکھ کر بولی، نازو، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے تو کپ دودھ سے بھر دیا ہے۔ نازنین نے کپ کی طرف دیکھا تو اچانک ہنسنے لگی۔ میں نے دیکھا اس کی ہنسی میں خوشگواری نہیں تھی بلکہ خوف کی آمیزش تھی۔ وہ بے اختیار ہنسے جا رہی تھی۔ اختری بیگم نے گھبرا کر بیٹی کی طرف دیکھا اور غصے سے بولی، نازو نازو، یہ کیا بےہودگی ہے، چپ ہو جاؤ۔ نازنین نے ہنستے ہنستے اچانک رونا شروع کر دیا۔ اس کی کیفیت ہسٹریائی تھی۔ اختری بیگم نے اٹھ کر اسے ڈانٹنے کا ارادہ کیا، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور ہولے سے کہا، اس پر سختی بالکل نہ کریں، اسے نرمی سے سمجھائیں اور تھوڑی دیر رونے دیں۔ نازنین بھی کھڑی ہو گئی اور صوفے کا سہارا لیتے ہوئے بولی، وکیل صاحب، آپ مجھے بچا لیں گے نا؟ مجھے پھانسی تو نہیں ہوگی؟ نہیں نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم باعزت بری ہو جاؤ گی۔ اتنے میں معجبی بھی اندر آ گئی اور نازنین کو سہارا دے کر دوسرے کمرے میں لے گئی۔ بیگ صاحب، نازنین کی حالت بہت خراب ہے، اختری بیگم نے کہا۔ بعض اوقات یہ رات کو اٹھ کر چیخنے لگتی ہے، بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں یہ پاگل نہ ہو جائے۔
میں دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا اور کہا، اختری بیگم مجھے ایک بات بتائیں، حیدر علی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اس نے چند لمحوں تک میرے سوال پر غور کیا، پھر بولی، جب اصلی رشتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو انسان کو مصنوعی رشتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حیدر علی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حیدر علی کی شہرت اچھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ خود بھی اچھا نہ ہو، لیکن ہر برا آدمی سب کے لیے برا نہیں ہوتا۔ حیدر علی ہمارے لیے برا نہیں ہے۔ آپ کے پاس اچھائی یا برائی پرکھنے کا کیا پیمانہ ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، اس بات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ حیدر علی آپ کے لیے برا نہیں ہے؟ وہ میرے لہجے پر کچھ چونک سی گئی۔ حیدر علی نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، میرے بیٹے کو باہر بھجوایا ہے، مشکلات میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، تنگی ترشی کے موقع پر پیسے سے بھی مدد کرتا ہے۔ ذرا غور سے میری بات سنیں، میں نے کہا، یہ جو دولت ہے نا، دولت یہ خدا بھی دیتا ہے اور شیطانی ذرائع سے بھی ملتی ہے۔ دولت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن اثرات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو دولت خدا دیتا ہے وہ انسان کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، اور جو شیطان دیتا ہے وہ اپنے ساتھ تباہی و بربادی لاتی ہے، انسان کا سکون چھین لیتی ہے، کیونکہ شیطان بری نیت سے دیتا ہے۔ اس لیے صرف دولت کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ دینے والا کون ہے اور اس نے کس نیت سے دیا ہے۔ عورت چونکہ کمزور ذہن کی مالک ہوتی ہے، اس لیے باریک باتیں ذرا مشکل سے ہی اس کی گرفت میں آتی ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، ذہین عورتوں سے معذرت۔ حیدر علی ایسا نہیں ہے، اختری بیگم نے کہا، کم از کم ہمارے معاملے میں اس کی نیت صاف ہے، وہ خود کو ہمارے گھر کا ایک فرد سمجھتا ہے۔ حیدر علی نے آپ کے بیٹے کو باہر بھجوایا ہے، میں نے کہا، کیا وہ آپ کو خط لکھتا ہے؟ خط تو نہیں لکھتا، پیسے بھجوا دیتا ہے، اختری بیگم نے متذبذب لہجے میں کہا۔ حیدر علی کہتا ہے کہ ابھی وہ چوری چھپے وہاں کام کر رہا ہے، اس لیے خط نہیں لکھ سکتا۔ یہ بھی خوب منطق ہے، میں نے کہا، پیسے بھجوا سکتا ہے، خط نہیں لکھ سکتا۔ حالانکہ جو شخص کسی ملک میں غیر قانونی طور پر رہتا ہو وہ خط تو آسانی سے لکھ سکتا ہے، لیکن پیسے بھجوانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ فرات کے بارے میں تو میں خود بھی بہت پریشان ہوں، اختری بیگم نے کہا۔ حیدر علی اس کے بارے میں کوئی صحیح بات نہیں بتاتا، ہر مہینے اس کے بھیجے ہوئے پیسے لا کر دے دیتا ہے۔ آپ اس سے فرات کا پتہ مانگیں، میں نے کہا، لیکن میرا ذکر بالکل نہ کریں۔ اس سے کہیں کہ آپ فرات کو مٹھائی وغیرہ بھجوانا چاہتی ہیں، میں کوشش کروں گی۔ ایک بات اور بتائیں، میں نے دھیمی آواز میں کہا، کیا حیدر علی نازنین سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ حیدر علی نے ہی بتایا ہو، میں نے کہا۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ اس نے گہرا سانس لیا، بولی، آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، آپ سے کچھ چھپانا بیکار ہے، لیکن آپ ان باتوں کا حیدر علی سے ذکر نہ کریں، میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی، ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی کو پھانسی کی سزا ہو جائے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، حیدر علی کی ناراضگی سے سزا کا کیا تعلق؟ آپ حیدر علی کو نہیں جانتے، اس کا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جس تھانے میں قتل کا کیس ہے اس نے وہاں کے تھانے دار کے ساتھ بات پکی کر لی ہے، اس کی مٹھی بھی گرم کر دی ہے۔ تھانے دار نے وعدہ کیا ہے کہ وہ نازنین کے خلاف کوئی خاص کارروائی نہیں ہونے دے گا۔ اس کے علاوہ جج کے ساتھ بھی حیدر علی کی بڑی گہری دوستی ہے، وہ حیدر علی کی بات کبھی نہیں ٹال سکتا۔ اسی وجہ سے تو نازنین کی ضمانت آسانی کے ساتھ ہو گئی، لیکن حیدر علی نے ایک شرط لگائی ہے۔ کیا شرط؟ وہ نازنین کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اور اگر آپ انکار کر دیں تو پھر نازنین کا بچنا مشکل ہے، اختری بیگم نے کہا، اسے ضرور سزا ہو جائے گی۔ مجھے اس عورت کی حالت پر سخت غصہ آیا، وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اندھی بنی ہوئی تھی۔ میں نے بیزاری سے کہا، اختری بیگم، شیطان اور کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو تو وکیل کی بھی ضرورت نہیں، تھانے دار حیدر علی کے قابو میں ہے، سیشن جج اس کی مٹھی میں، پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تو سب ٹھیک ہے، اختری بیگم نے کہا، لیکن حیدر علی کی ایک بات مجھے پسند نہیں آئی، اسے نازنین کا رشتہ نہیں مانگنا چاہیے تھا، اسی ایک بات کے لیے وہ باقی سب کچھ کر رہا ہے، میں نے کہا، بلکہ صحیح معنوں میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے۔ ماں جبیں جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی، اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، امی، امجد صاحب ٹھیک کہتے ہیں، اب مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ حیدر علی ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ان کے چنگل سے نکلنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ یاد ہے جب آپ نے نازنین کا رشتہ دینے سے انکار کیا تھا تو وہ کھلا کھلا دھمکیوں پر اتر آئے تھے۔ اختری بیگم نے غصے سے کہا، تم اس معاملے میں دخل نہ دو۔ میں نے ماجبین سے پوچھا، حیدر علی نے کیا دھمکی دی تھی؟
اختری بیگم نے ماجبین کی طرف غصے سے دیکھا، لیکن ماجبین ان کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بولی، انہوں نے ہمیں مکان سے بے دخل کرنے کی دھمکی دی تھی اور کہا تھا اگر ہم نے انہیں یہ رشتہ نہ دیا تو ہم ٹکڑے ٹکڑے کو ترس جائیں گے اور نازنین کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ میں نے حیرانی سے اختری بیگم کی طرف دیکھا، کیا یہ مکان آپ کے نام نہیں ہے؟ نام تو میرے ہی ہے، لیکن کاغذات حیدر علی کے پاس ہے۔ صرف مکان کے کاغذات نہیں، ماجبین نے کہا، اس فرنیچر کی رسیدیں بھی ان کے پاس ہیں، یہ ٹیلی فون بھی ان کے نام ہے، وہ جب چاہیں ہمیں دھکے دے کر باہر نکال سکتے ہیں۔ گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے جو کہیں فریاد لے کر جا سکے۔ ایک بھائی تھا، اسے نہ جانے کہاں حیدر علی نے غائب کر دیا ہے۔ باہر سے کسی کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ اختری بیگم جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا تھا۔ اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ ماجبین کے چہرے پر بھی خوف نمودار ہو گیا تھا۔ اس نے پوچھا، کون تھا؟ شاید کوئی دروازے کے پاس کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ اختری بیگم نے بڑی باریک سی آواز میں کہا، پتہ نہیں کون تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر جلدی سے پرے چلا گیا۔ او میرے خدا، اگر وہ حیدر علی کا آدمی ہوا تو بہت برا ہوگا۔ کمبخت، میں نے تجھے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس قسم کی باتیں نہ کیا کر۔ حیدر علی جیسا بھی ہے، اس کے ہم پر بہت احسانات ہیں، خدا خیر کرے۔ میں دنگ رہ گیا۔ حیدر علی نے ان کمزور عورتوں کو پوری طرح اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا تھا۔ ایک طرف وہ اختر حسین اور باقر حسین کو بیوقوف بنا رہا تھا اور دوسری طرف اختری بیگم کو بلیک میل کر رہا تھا۔ اس کا منصوبہ میری سمجھ میں آنا شروع ہو گیا تھا، اور وہ ایسا منصوبہ تھا جس کے لیے زبردست ذہانت کی ضرورت تھی۔ ذہین آدمی کو قابو کرنا آسان کام نہیں ہوتا، اور اگر ذہین آدمی غنڈہ بھی ہو تو پھر وہ انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اختر حسین نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ حیدر علی انتہائی شاطر قسم کا فراڈیا تھا اور دوسروں کو بیوقوف بنانے کا فن خوب جانتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ دھوکے باز کو دھوکے ہی سے مارنا چاہیے۔ پلیز آپ ان باتوں کا حیدر علی سے ذکر نہ کریں۔ ماجبین نے کہا، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ ہمارا جینا دوبر کر دیں گے۔ آپ بے فکر رہیں، میں نے کہا، میں ایک وکیل ہوں اور وکیل اپنے موکلوں کے رازوں کے امین ہوتے ہیں۔ میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر پوچھا، حیدر علی کہاں رہتا ہے؟ کیوں؟ اختری بیگم نے گھبرا کر پوچھا، آپ اس کا پتہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ فکر مند نہ ہوں، میں احمق نہیں ہوں، کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے آپ لوگوں کے تعلقات میں کشیدگی کا امکان ہو، بلکہ ملنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس کے دل میں کوئی شک ہوگا تو وہ رفع ہو جائے گا۔ اس کا گھر اگلی گلی میں ہے، اختر بیگم نے کہا، کونے والے مکان کے ساتھ والا۔ میں سلام کر کے رخصت ہو گیا اور اگلی گلی میں جا کر حیدر علی کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ لمحہ بھر کے بعد ایک 24-25 سالہ نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس کے بال لمبے، مونچھیں گھنی، شیو بڑی ہوئی اور گریبان آخری بٹن تک کھلا ہوا تھا۔ گلے میں طلائی زنجیر نظر آ رہی تھی۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے، میں نے کہا، میں حیدر علی کا وکیل ہوں اور ان سے ملنے آیا ہوں۔ نوجوان نے دروازہ کھول دیا اور مجھے گزرنے کا راستہ دیتا ہوا بولا، آئیں جناب، اندر تشریف لے آئیں۔ استاد ہوٹل تک گئے، آئیں بیٹھیں۔ کمرے میں سگریٹ کے دھوئیں کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ فرش پر سگریٹ کے ٹوٹے اور خالی پیکٹ بکھرے ہوئے تھے۔ میز کے اوپر چائے کے کپ اور تاش کے پتے پڑے تھے۔ جس نوجوان نے دروازہ کھولا تھا، اس کے علاوہ کمرے میں 2 افراد اور بھی موجود تھے۔ ایک سگریٹ پی رہا تھا اور دوسرا کسی رسالے کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس ماحول میں کچھ گھٹن سی محسوس کی۔ بیٹھے جناب وکیل صاحب، نوجوان نے کہا، کوئی چائے شائے، کوئی کافی شافی؟ شکریہ، میں نے کہا، کچھ پینے کا موڈ نہیں ہے۔ حیدر علی کتنی دیر میں واپس آ جائیں گے؟ میں آدمی بھیج کے ابھی بلوا لیتا ہوں۔ اس نے وہاں بیٹھے ایک شخص کو مخاطب کیا جو انگریزی رسالے کی ورق گردانی کر رہا تھا، اوئے سلو، جلدی سے جا کے استاد کو بلا لا، ہوٹل میں بیٹھے ہوں گے۔ میں چونک گیا۔ سلو کا نام اختر حسین کے دفتر میں بھی سن چکا تھا۔ سلو نامی شخص نے رسالہ بند کر کے ایک طرف پھینک دیا اور اٹھ کر بالوں میں کنگھا کرنے لگا۔ وہ سلیٹی رنگ کی بش شرٹ اور نیلے رنگ کی پتلون پہنے ہوئے تھا۔ اس نے چھوٹی چھوٹی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور بال معمولی سے گھنگریالے تھے۔ اس کی عمر 25 اور 30 سال کے درمیان معلوم ہوتی تھی۔ قد درمیانہ اور جسم قدرے بھاری تھا۔ دیکھنے میں وہ پڑھا لکھا نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کنگھا جیب میں رکھا اور نوجوان کی طرف دیکھ کر بولا، کیا کہوں استاد کو؟ کہنا وکیل صاحب آئے ہیں۔ سلو کے جانے کے بعد میں سوچنے لگا کہ حیدر علی نے کس ضمن میں اس کا نام لیا تھا۔
تھوڑا سا ذہن پر زور دینے کے بعد مجھے یاد آیا کہ حیدر علی نے سلو کو پیسے دینے کا ذکر کیا تھا، 200 کے بجائے 500 روپے۔ غالباً اس نے سلو سے کوئی غیر قانونی کام کرایا تھا، چونکہ اس وقت بات صادق حسین اور نازنین کے حوالے سے ہو رہی تھی، اس لیے کام کا تعلق بھی یقیناً انہی سے تھا۔ دفتراً ایک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں روشن ہو گیا۔ سلو یقیناً وہ پراسرار لائن مین تھا جسے حیدر علی نے صادق حسین کے دل میں شک کا بیج بونے کے لیے اس کے گھر بھیجا تھا۔ حیدر علی کے مکان کے باہر ایک نئی موٹر سائیکل بھی کھڑی تھی اور بلا شبہ وہ موٹر سائیکل سلو کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حیدر علی جھومتا جھامتا کمرے میں داخل ہوا اور بڑی گرمجوشی سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ بیگ صاحب، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ اس نے کہا۔ آپ مجھے فون کر دیتے، میں سر کے بل آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ آپ کی کیا خاطر کی جائے؟ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی اور اس نوجوان سے مخاطب ہوا جس نے دروازہ کھولا تھا۔ قادر بخش، یہ کیا گند ڈالا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ یہ چائے کے برتن اٹھاؤ یہاں سے، میز صاف کرو اور وکیل صاحب کے لیے گرم گرم چائے بنا کر لاؤ اور کچھ کھانے کے لیے بھی۔ تکلف نہ کریں، میں نے کہا، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت کمرے میں صرف 2 آدمی تھے۔ سلو واپس نہیں آیا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ حیدر علی کی ہدایت پر پچھلے دروازے سے آیا ہو۔ قادر بخش نے میز صاف کر دی اور دوسرے شخص کے ہمراہ کمرے سے نکل گیا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، میں مقدمے کے بارے میں مشورہ کرنے آیا تھا۔ ہماری پوزیشن کچھ مضبوط نہیں ہے، خصوصاً ایاز حسین کی گرفتاری کے بعد معاملہ اور بھی بگڑ گیا ہے۔ اس کا خط جو پولیس کے ہاتھ لگا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں میں عشق بازی چل رہی تھی۔ دوسری غلطی اس احمق نے یہ کی ہے کہ نازنین سے محبت کا اعتراف کر لیا۔ آپ خود سوچیں کہ اگر بوڑھا شوہر قتل ہو جائے اور نوجوان بیوی کا عاشق عشقیہ خط سمیت گرفتار ہو جائے تو بات کہاں پہنچتی ہے؟ وہ غور سے میرے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا، غالباً یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میری باتوں میں کوئی فریب تو نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیان اور چہرے کے تاثرات میں کوئی تضاد پیدا نہیں ہونے دیا۔ وہ ذہین آدمی تھا اور اسے فریب دینے کے لیے بڑی ذہانت کی ضرورت تھی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، نازنین نے اپنے ابتدائی بیان میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے۔ لائن مین کے بارے میں اس نے اپنا بیان تبدیل کر دیا ہے۔ اس نے پولیس کو لائن مین کا جو حلیہ بتایا تھا، اس حلیے کا کوئی لائن مین ایکسچینج میں کام نہیں کرتا۔ پولیس ایکسچینج سے پتہ کر چکی ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ وہ کوئی اوباش آدمی تھا اور بری نیت سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ سرکاری وکیل تو اس بیان کی دھجیاں اڑا دے گا۔ اس نے محتاط انداز سے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے کہ لائن مین والی بات غلط ہے، میں نے کہا۔ وہ غالباً ایاز حسین ہی تھا۔ اگر وہ کوئی اوباش یا مشکوک آدمی تھا تو نازنین نے اسے گھر میں کیوں داخل ہونے دیا؟ میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے صرف نازنین کی وکالت کی بات کی تھی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایاز حسین کا کیس بھی لڑوں تو اس کی فیس الگ ہوگی۔ ابھی تک ایاز کی کسی رشتہ دار نے میرے ساتھ رابطہ قائم نہیں کیا۔ اس نے میرے چہرے سے نظر ہٹا لی اور سگریٹ کے پیکٹ کو انگلیوں پر گھمانے لگا۔ غالباً اس نے مجھ پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ کے خیال میں ایاز حسین کی پوزیشن کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ پوزیشن اچھی نہیں ہے، میں نے کہا۔ پولیس جب کیس کی تفتیش کرتی ہے تو سب سے پہلے قتل کا محرک جاننے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ کوئی شخص کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کرتا۔ اس کیس میں قتل کا محرک بھیڑوں میں اونٹ کی طرح نمایاں ہے۔ ایاز حسین کا کہنا ہے کہ نازنین اس کی منگیتر تھی۔ صادق حسین نے دولت کی چمک دکھا کر اس سے شادی کر لی، لیکن دونوں کی محبت کو فنا نہ کر سکا۔ اب اس سے بہتر قتل کا محرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں ایاز کا بچنا محال ہے۔ اسے قتل عمد کے جرم میں پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ جہاں تک نازنین کا تعلق ہے، اس کے لیے کوئی صورتحال نکالی جا سکتی ہے۔ کس قسم کی صورت؟ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایاز حسین نے جو کچھ کیا ہے اس میں نازنین کی مرضی شامل نہیں ہے، بلکہ وہ اس پورے معاملے سے بے خبر تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ بات ذرا مشکل معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ نازنین اپنے عاشق کے خلاف بیان دینے پر تیار نہیں ہوگی۔ میں نے محسوس کیا کہ حیدر علی نے پوری طرح مجھ پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اٹھ کر اندر کی طرف کھلنے والا دروازہ بند کر دیا، میرے قریب آ کر بیٹھا، پھر بولا، بیگ صاحب، بات یہ ہے کہ صادق حسین میرا دوست تھا، اس کے مجھ پر احسانات تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کا قاتل سزا سے بچ جائے۔ مجھے ایاز سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اسے سزا ملنی چاہیے۔
لیکن یہ بات میرے اور آپ کے درمیان رہنا چاہیے۔ اختری بیگم یا ایاز حسین کے سامنے اس کا ذکر بالکل نہ کریں۔ آپ یوں کریں کہ ایاز حسین کا کیس بھی اپنے ہاتھ ہی میں رکھیں۔ فیس اس کی میں دوں گا، بلکہ فیس سے کچھ اوپر بھی دوں گا۔ آپ کیس اس انداز سے لڑیں کہ نازنین بچ جائے اور ایاز کو سزا ہو جائے۔ اس نے رازدارانہ انداز میں میرا گھٹنا دبایا۔ میں 2-3 جھوٹے گواہوں کا انتظام بھی کر دوں گا۔ میں نے بھی رازدارانہ انداز میں کہا، پھر تو مسئلہ حل سمجھیں، لیکن ایک بات ہے، میں نام وغیرہ لینے کا قائل نہیں ہوں۔ جو کچھ لیتا ہوں وہ پہلے طے کر لیتا ہوں۔ کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا، فیس میری مرضی کے مطابق ہوگی۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا، بولا، آپ نام لیں، کتنی فیس ہوگی؟ بات یہ ہے حیدر صاحب کہ پہلے جو فیس میں نے آپ کو بتائی تھی وہ سیدھے کیس کی سیدھی فیس تھی، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں تھا، نہ کیس جیتنے کی کوئی شرط تھی۔ اور ہاں، ایک بات اور ہے، اس معاملے میں مجھے جج کو بھی اعتماد میں لینا پڑے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بیگ صاحب، آپ بے پرواہ ہو کر کام کریں۔ اس نے کہا، پیسے کے معاملے میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، میں حساب کر کے فیس کے بارے میں بتا دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد قادر بخش نے دروازہ کھلوایا اور چائے رکھ کے چلا گیا۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، حیدر صاحب، معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ اس نے تامل کرتے ہوئے کہا، ہاں، کچھ ایسی بات ہے، ویسے سوچ رہا ہوں کہ اب یہ کام بھی ہو ہی جانا چاہیے۔ میں نے دوستانہ انداز میں کہا، کوئی لڑکی ہے نظر میں یا میں دیکھوں؟ وہ پہلی بار مسکرایا، بولا، لڑکی تو ہے نظر میں، پر ابھی میں لڑکی کی نظر میں نہیں آیا۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، میں نے سنا ہے کہ اختری بیگم کی آپ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ وہ چائے بنانے لگا اور میری طرف دیکھے بغیر بولا، آپ نے ٹھیک سنا ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ کہیں تو اختری بیگم سے بات کروں؟ اختری بیگم تو راضی ہو جائے گی، لیکن میں نے حیران ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، او، تو یہ بات ہے، کون سی، چھوٹی یا بڑی؟ اس نے ہلکا سا کہکا لگایا، بولا، بیگ صاحب، آپ واقعی بڑے ہوشیار وکیل ہیں، فوراً معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بڑی تو ابھی تک کنواری ہے، اس کی شادی کہیں نہ کہیں ہو جائے گی۔ مجھے چھوٹی کا بہت خیال ہے، بیچاری جوانی میں بیوہ ہو گئی، میں اس کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ دوسری شادی عموماً چپ چاپ کی جاتی ہے۔ میں نے کہا، اگر لڑکی راضی نہ ہو تو میں ایک ترکیب لڑا سکتا ہوں، ناگن کو پٹاری میں بند کرنے والی ترکیب ہے۔ اس نے تعریفی نظروں سے میری طرف دیکھا، بولا، بیگ صاحب، آپ تو بڑے کام کے آدمی معلوم ہوتے، کیا ترکیب ہے؟ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ شادی کورٹ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ نازنین کی عدت پوری ہو لینے دیں، اس کے بعد آپ مجھے نکاح فارم پر دستخط کر کے دے دیں۔ میں نازنین سے قانونی کاغذات پر دستخط کروانے کے بہانے نکاح فارم پر بھی دستخط کروا لوں گا، اوپر کوئی قانونی کاغذ رکھ لوں گا اور جلدی کاغذ پلٹ کر دستخط کروا لوں گا۔ اس کے بعد عدالت سے توثیق کروا کے نکاح رجسٹرار کی مہر لگوا لوں گا۔ ترکیب تو واقعی بہت اچھی ہے، حیدر علی نے کہا۔ ترکیب اچھی ہے، لیکن تھوڑے سے پیسے خرچ ہوں گے۔ میں نے کہا، پیسوں کی بالکل فکر نہ کریں، ایسے کاموں کے لیے میں ہمیشہ ایڈوانس رقم پھینکتا ہوں، لیکن یہ سب کچھ چپ چاپ ہونا چاہیے، اختری بیگم کو کسی بات کی ہوا نہ لگے۔ ایسا ہی ہوگا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ہاں، وہ گواہوں والی بات یاد رکھیں۔ مجھے یاد ہے، اس نے کہا، اور آپ نے چائے تو ایسی ہی چھوڑ دی ہے؟ چائے کا اس وقت بالکل موڈ نہیں ہے، میں نے کہا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میری کار چونکہ اختری بیگم کے گھر کے سامنے کھڑی تھی، اس لیے ادھر جانا ضروری تھا۔ ویسے میں نازنین سے بھی ملنا چاہتا تھا۔ دستک کے جواب میں اختری بیگم نے دروازہ کھولا اور باہر دیکھنے کے بعد کہا، بڑی دیر لگا دی آپ نے، حیدر علی سے کیا بات ہوئی ہے؟ اس نے ہماری بات چیت تو نہیں سنی تھی۔ دیر اس لیے لگ گئی کہ مقابلہ ریچھ کے ساتھ تھا۔ میں نے اس کے سوالوں کے ترتیب بار جواب دیتے ہوئے کہا، بات چیت بڑی مفید رہی ہے، تفصیل پھر کبھی بتاؤں گا۔ آپ کے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ حیدر علی نے یہاں ہونے والی کوئی بات نہیں سنی۔ میں نازنین سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہے، اختری بیگم نے کہا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اندر آ جائیں۔ وہ مجھے خوابگاہ میں لے گئی۔ نازنین سر پر دوپٹہ باندھے بستر پر لیٹی تھی اور اس کی نظریں چھت پر مرکوز تھیں۔ میں پھر تمہیں پریشان کرنے آ گیا ہوں، میں نے کہا، اور سرانے کے قریب رکھے ہوئے مونڈے پر بیٹھ گیا۔ 25 تاریخ کو جو لائن مین تمہارے پاس آیا تھا، اس کا حلیہ تمہیں یاد ہے؟ نازنین نے کروٹ بدلی اور یوں میری طرف دیکھنے لگی جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ بیٹی کے تمہارے وکیل مرزا امجد بیگ ہے؟
اختری بیگم نے کہا۔ نازنین نے کسی سحر زدہ انسان کی طرح میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور خوابیدہ لہجے میں بولی، امجد صاحب، آپ مجھے بچا لیں گے نا؟ مجھے سزا تو نہیں ہوگی؟ میں نے خوش دلی اور اعتماد کے ساتھ کہا، نازنین بی بی، تم بچ گئی ہو، بلکہ یوں سمجھو کہ تم باعزت بری ہو چکی ہو۔ تمہیں سزا نہیں ہوگی۔ میں معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا ہوں۔ تم اس شخص کا حلیہ بتاؤ جو خود کو لائن مین ظاہر کر کے تمہارے پاس آیا تھا۔ اس وقت میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا۔ اس نے کہا، اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہیں حلیہ بتاتا ہوں، تم یاد کر کے بتانا کہ کیا یہ اسی شخص کا حلیہ ہے یا کسی اور کا۔ میں کوشش کروں گی، اس نے ہولے سے کہا، لیکن آپ نے اس شخص کو کہاں دیکھا ہے؟ یہ ایک راز ہے، میں نے کہا، وقت آنے پر سب کچھ بتاؤں گا۔ اس لائن مین کا حلیہ یہ ہے، عمر 25-30 کے درمیان، قد درمیانہ، جسم ذرا بھاری، بال معمولی سے گھنگریالے، مونچھیں چھوٹی اور رنگ گورا۔ نازنین کی میرے ہاتھ پر گرفت سخت ہو گئی، بولی، بالکل بالکل ایسا ہی تھا، آنکھیں ابری ابری سی تھیں جیسے چینیوں کی ہوتی ہیں۔ ونڈرفل، میں نے کہا، یہی شخص ہے، اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ آپ نے اس شخص کو کہاں دیکھا ہے؟ اختری بیگم نے پوچھا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، یہ شخص حیدر علی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ اختری بیگم دنگ رہ گئی، تو کیا یہ ساری کارستانی حیدر علی کی ہے؟ اس بات کو اپنے تک رکھیں، میں نے کہا، معجبین کو بھی سمجھا دیں، بلکہ آپس میں بھی ذکر نہ کریں۔ اچھا نازنین، اب مجھے اجازت دو۔ اچھا جی، خدا حافظ۔ خدا حافظ، لیکن میرا ہاتھ تو چھوڑو۔ اس نے او سوری کہہ کر میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگلے روز عدالتی کاموں سے فارغ ہو کر میں نے ایک فری لانس اخباری فوٹوگرافر کو پکڑا، اسے حیدر علی کے گھر کا پتہ بتا دیا، سلو کا حلیہ سمجھایا اور کہا کہ مجھے اس شخص کی ایک تصویر چاہیے۔ تم نے اس کی تصویر اس طرح سے اتارنی ہے کہ اسے پتہ نہ چلے۔ اگر تم ضرورت محسوس کرو تو اس کام کے لیے میں تمہیں اپنی کار دے سکتا ہوں۔ اس سے ساری بات سمجھنے کے بعد معاوضہ طے کیا اور کہا، آپ کو 3 روز کے اندر تصویر مل جائے گی اور کار کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹیلی لینس کیمرے کے ذریعے تصویر اتار لوں گا۔ میں نے اسے نصف رقم پیشگی دے کر رخصت کر دیا۔ تیسرے روز وہ 1 کے بجائے 4 تصویریں لے کر میرے دفتر پہنچ گیا۔ میں نے حیرت سے ان تصویروں کو دیکھا۔ وہ چاروں تصویریں قریب سے اتاری گئی تھیں، ایک تصویر میں موٹر سائیکل بھی موجود تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ تصویریں تم نے کیسے اتاری ہیں؟ یہ ذرا لمبی کہانی ہے، اس نے جواب دیا، بس اتنا سمجھ لیں کہ سلیمان میرا دوست بن گیا ہے۔ سلیمان؟ یہ کون ہے؟ سلو کا اصل نام سلیمان ہے، اس کی رہائش محمود آباد میں ہے اور وہیں پر اس کی ویڈیو شاپ بھی ہے۔ اس کا پتہ لفافے پر موجود ہے، لائیے باقی رقم۔ میں نے اس کا باقی معاوضہ ادا کر دیا اور لفافے پر لکھا ہوا پتہ دیکھنے لگا۔ وہ سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اگلے روز میں نے نازنین کو سلیمان اور سلو کی تصویر دکھائی۔ اس نے تصویر دیکھتے ہی اسے پہچان لیا، یہی وہ شخص تھا جو لائن مین کی حیثیت سے اس کے گھر آیا تھا۔ میں نے تصویریں سنبھال کر رکھ لیں اور کیس کی سماعت تک خاموشی اختیار کر لی۔ تقریباً 1.5 مہینے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ استغاثی کی طرف سے 9 گواہوں کے نام پیش کیے گئے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور یقیناً آپ بھی اس کہانی کو اتنا ہی انجوائے کر رہے ہوں گے جتنا کہ میں۔ ان کے تمام کیسز کی روداد اتنی ہی دلچسپ ہوتی ہے جتنا کہ ملک صفدر حیات کے کیسز کی ہوتی ہے۔ وہ بحیثیت پولیس انسپکٹر کے تفتیش کرتے ہیں اور یہ بحیثیت ایک وکیل کے پورے کیس کی تفتیش بھی کرتے ہیں، تمام واقعے کی اصل جڑ تک پہنچتے ہیں اور گواہ، بیانات، ثبوت، ہر چیز تیار کرنا، اور پھر آخر میں عدالت کا وہ دلچسپ منظر جب جرا ہو رہی ہوتی ہے، سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں اور یوں اصل مجرم سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔